Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पाँच अगस्त के सिलसिला में टैग टीवी ने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारी न्यूज़ टॉक्स हुई, बहुत सारे टॉक शोज़ हुए और इसलिए कि 5 अगस्त एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन बन गया है। 5 अगस्त 2019 से अब उसकी पहली एनिवर्सरी के मौका पर 5 अगस्त पे जब बात हो और हमीद बशानी साहब का टॉक शो ना हो तो 5 अगस्त की बातचीत में वो एक कमी सी महसूस होती है। तो मेरे साथ अपने ही शो में जुड़े हुए हैं थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब। बशानी साहब, आप भी बहुत सारी जगहों में 5 अगस्त की बात कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूँ और अब आज हम 5 अगस्त के दिन फिर मिल के कर रहे हैं। मैं एक बात को 2-3 दिनों से दोहरा रहा हूँ और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। पहले मुझे उसका ख्याल आता था मगर उसको इस तरह बयान करने का ख्याल नहीं आता था कि जब भी हम कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली दुनिया को यूँ इम्प्रेशन मिलता है कि जैसे भारत में ये एक कोई मसला है, वो हम टारगेट बना के बात करते हैं। जबकि रियासत जम्मू कश्मीर का जो ये वाला पार्ट है, कुछ लोग तो कहते हैं ये जो जम्मू है जहाँ से बशानी साहब आप हैं, ये असल में वेस्ट जम्मू है और यहाँ पर नक्शे बदलते रहते हैं। हम 70 साल से देख रहे हैं और उधर एक बार यूनियन टेरिटरी बनी तो पूरी दुनिया को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, कि जी नक्शा बदल गया, नक्शा बदल गया। वहाँ नक्शा तो नहीं बदला, सिर्फ टेरिटरी बनी, ये उनका ऐलान हुआ। यहाँ पर तो बाकायदा नक्शा बदल जाता है। वो जिस ज़मीन को डिस्प्यूटेड पाकिस्तान ख़ुद कहता है, उस ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने उठा के चाइना को दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पता ही नहीं चलता। हम बचपन से सुनते थे कि नॉर्दर्न इलाका जात, फिर पता चला जी ये कोई सूबा हो गया, फिर पता चला जी ये कोई इंटेग्रल पार्ट हो गया। गिलगित वाले पूछते हैं कि भाई हमसे पूछे बगैर आप चीन से डील करते रहते हैं। यही बात आपके शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर के लोग पूछते रहते हैं। तो ज़रा इस हवाले से पहले बात बताइए कि आप मेरी इस मौक़िफ़ को किस तरह देखते हैं? देखें जी, बात इस तरह है कि पहली बात यह है ना कि जो रियासत जम्मू कश्मीर की जब बात आती है ना तो उसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। तो जैसा कि आपने फरमाया कि जम्मू जिससे हम बिलोंग करते हैं, तो हम जम्मू से असल में बिलोंग नहीं करते, हम पुंछ, रियासत पुंछ से हैं। तो रियासत पुंछ एक ज़माने में सूबा जम्मू का हिस्सा रही है, कभी नहीं रही है, तो वो एक लंबी कहानी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरा मतलब है आइडेंटिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है पूरी रियासत में। गलगितियों की और हैं, लद्दाख वालों की थोड़ी डिफरेंट है, वैली के जो लोग हैं उनकी अलग है। तो वो उस हिसाब से बात होती रहती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो है उन्होंने टेरिटोरी में एक प्रैक्टिकल चेंज लाई है जिसको उसका लीगल स्टेटस चेंज किया। तो लीगल स्टेटस चेंज करने के बाद उन्होंने एक नया नक्शा भी दिया जो कि ज़रूरी हो गया था, चूँकि हर टेरिटोरी आइडेंटिफाई होती है थ्रू इट्स लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस चूँकि उसका यूनियन टेरिटोरी हो गई, तो इसलिए अब उन्होंने जो नक्शा दिया उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटोरी जो है वो डिक्लेयर किया। तो उसका पाकिस्तान ने इस जो है कोई जवाब चूँकि पाकिस्तान के पास नहीं था। और जैसा कि मैं बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो 5 अगस्त को जो अमल हुआ हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को लेकर, वो कोई मामूली काम नहीं था। वो कश्मीर की तारीख़ में भी कि जो कश्मीर की फॉर्मेशन थी ना 1846 में, जब कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर बनी, उससे पहले ऐसी कोई रियासत नहीं थी। वो बनने से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा वाक़या था। एक पहला वाक़या वो था जब रियासत की तश्कील हुई, दूसरा वाक़या ये था जब उस रियासत का स्टेटस जो है वो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो बात है ना कि जी हिंदुस्तान के नाम के साथ हम कश्मीर के नाम के साथ लिख देते हैं कि इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज़, तो ये अगर किसी कानूनदान के सामने आप ये बात रखेंगे ना तो इसके लिए बड़ा एक मसला हो जाएगा। चूँकि हिंदुस्तान के पास ये टेरिटोरीज़ जो हैं वो आज नहीं गई हैं अगस्त 2019 में।
بلکہ ہندوستان کی عملداری میں مختلف حوالوں سے اس میں 370 ڈال کے 35 ڈال کے یا انہیں نکال کے یا جس سے جو بھی اب اس کی شکل ہے وہ ایک پروسیس میں گئی ہیں. اور چونکہ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت تھی، دونوں طرف سے فوجیں اتری ہوئی تھی، ادھر سے ہندوستان کی فوج تھی، ادھر سے پہلے قبائلی تھے، بعد میں قبائلیوں کے ساتھ پاکستانی ریگولر آرمی بھی شامل ہو گئی تھی. تو اس لیے اس کے تناظر میں جب کشمیر ادھر چلا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ مقبوضہ ہو گیا، آکوپائیڈ ہو گیا، چونکہ آرمیز کے درمیان ایک تصادم تھا اور اس کا کوئی سینس بھی بنتا تھا کہ جب دو آرمیز لڑتی ہیں تو اس میں کوئی علاقہ ٹیریٹوری ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس کو آکوپائیڈ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو لیگل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، جس کو دیکھا کہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللیگل آکوپیشن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایک اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے ایکسیشن کیا. اور اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ گئی تھی تو اس وقت کا سب سے پاپولر اور مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر جو ہے شیخ محمد عبداللہ، اس نے اس پہ جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں، جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ریٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد اگلا جو پروسیس چلا وہ لمبی کہانی ہے کہ شیخ صاحب جیل میں گئے، بعد میں بخشی صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے سٹیٹس ختم کر کے وزیر اعظم کی جگہ وزیر اعلیٰ بنا لیا. تو یہ سٹیٹس چینج ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ریکٹیفائی ہوتا رہتا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا جو 5 اگست 2019 میں میری رائے میں یہ اٹ واز نتھنگ مور دین اے سٹیٹس چینج. لیکن سٹیٹس جو چینج ہوا وہ ایک لیگل پروسیس میں آرڈیننس آیا، لیگل پروسیس میں وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں گیا اور وہاں سے وہ اپروو ہو کے تو لیگلی امپلیمنٹ ہوا، جس کو ہمارے خان صاحب اللیگل آکوپیشن آف انڈیا کہتے ہیں. اور اس سے ان کی صرف انا کی تسکین ہوتی ہے. باقی اس کا جو آن گراؤنڈ فال آؤٹ ہے یا باقی دنیا کے ساتھ بحث اس لیے ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں دنیا میں، چونکہ ہمارے الفاظ بھی غلط ہیں اور ان الفاظ کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ بھی غلط ہے اور اس آئیڈیا میں جو میسج ہے وہ بھی غلط ہے، چونکہ ہم اصل بات کرتے نہیں. اور اصل بات یہ ہونی چاہیے جو پاکستان اپنی بکس میں اس نے لکھا ہوا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللیگل قبضہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ 5 اگست کو جو عمل ہندوستان نے کیا وہ بہت بڑا ایک قدم تھا. اور پاکستان چونکہ اپنے آپ کو فرسٹ پارٹی کہتا رہا ہے اس پورے ڈسپیوٹ میں 70 ایئر سے، اس لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی اگر ایکول نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت جو ہے ایسا جواب دے جس سے کہ کوئی یہ ثابت ہو کہ وہ واقعہ کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہے. ایکول پارٹی تو چھوڑیں، لیٹ الاؤن، انٹرسٹڈ پارٹی ہے، لیکن وہ اس کا قطعی طور پہ کوئی جواب دینے میں جو ہے وہ ناکام رہے. بلکہ جواب تو دور کی بات تھی، جو لوگ جواب دینا چاہتے تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی ان کو کہیں بازور طاقت، کہیں لالچ دے کے، کہیں جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے، کہیں سفارشیں لڑا کے، کہیں جھوٹے وعدے کر کے ان کو بھی چپ کرا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کیپٹل سٹی اب مظفر آباد کا دورہ کیا تھا اور وہاں جا کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کریں، یہ میرا کام ہے، میں جانوں اور آپ کا کام جانے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر تو میری جیب میں ہے، بس مجھے یونائٹڈ نیشن میں جانے کی دیر ہے اور واپس آ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. واپس آ کے تو پورا 1 سال تک انہوں نے ایون کے بیان پورے 1 سال میں انہوں نے کوئی 15-16 ٹوٹل بیان دیے جو بھی ٹوٹلی ریلیونٹ تھے، اور وہ بھی الفاظ کے چکر میں لوگوں کو الجھانے کی بات تھی کہ مثلا آکوپائڈ کی جگہ اللیگلی آکوپائڈ لکھ دیں، اس کی جگہ وہ لکھ دیں، کشمیر کی جگہ سری نگر لکھ دیں. یعنی اس طرح کی چیزیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا یہ پروسیس، یعنی فراڈ کرنا جی سادہ زبان میں جس کو، وہ چلتا رہا. اب آ کے تو ان کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ بھائی 1 سال ہو گئی تو اب ہم لوگوں کو جواب کیا دیں. تو انہوں نے ایک میپ اٹھا کے رکھ دیا. یہ کشمیر کے نام سے اگر آپ انگریزوں کی کتابیں کھنگالیں نا پوری 16ویں صدی سے لے کے تو کم از کم 2000 میپ ملے گا آپ کو. جس کو مرضی آئی اس نے میپ بنا دیا، کسی نے لداخ ادھر شامل کر لیا، کسی نے اس کو یہ حرکت کی انہوں نے. وہ کوئی پرانا انگریزوں کا میپ چورا کے اس کو ریفریش کر کے تو انہوں نے جو ہے اس پہ لکھ دیا جی کہ یہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے غصہ اس لیے چڑھتا ہے، اور غصہ مجھے چڑھتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پہ جی، کہ جس کے اندر اس طرح کے شاگرد ہوتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو ہیں وہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف انہوں نے لکھا کہ یہ جی کہا کہ جی یہ انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے یہ علاقے، ٹھیک ہے جی.
اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہوگا. بھائی پھر فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ جب آپ نے لکھ دیا، نقشہ بنا کے رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی اس نقشے کے مطابق چلائیں گے، تو پھر ڈسپیوٹ کون سا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اس کو حل کرے گی؟ تضاد نمبر 1 دیکھیں. جی تضاد نمبر 2 دیکھیں کہ ہم جی کشمیریوں کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کا وطن پہلے ہی اٹھا کے تو اپنے نقشے میں شامل کر لیا. یعنی یہ وہی سلوک ہے جو ریاست کلات کے ساتھ ہوا تھا، یا بہاولپور کے ساتھ ہوا تھا، یا سوات کے ساتھ ہوا تھا، یا یہ دوسری چھوٹی موٹی ریاستوں کے ساتھ، کہ جی ہم کہنے کی حد تک تو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا آپ کے مکمل حمایتی ہیں، لیکن اصل میں آپ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. یعنی جو جبری ناتا جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے جوڑنا ہی جوڑنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. اس کے بعد اگلی بات جو رہ جاتی ہے، یہ دوسرا تضاد ہو گیا. تیسرا تضاد یہ ہے کہ جب آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو آپ ایکول جواب نہیں دے سکتے، تو آپ کوئی نیگوسیشن کا راستہ اختیار کریں، کوئی درمیانی راستہ جس میں کہ آپ کا فیس بھی بچے، کشمیریوں کا فیس بھی بچے، ہندوستان کا فیس بھی بچے، اور لوگ اس نائٹ میئر سے باہر نکلیں. اس طرف جانے کے بجائے یہ یعنی ایک منافقانہ پالیسی جو روایتی پالیسی ہوتی ہے نا، وہ وزارت خارجہ کے بابوؤں کی، کہ جی ہم دیکھیں گے اس چیز کو ایسے یوز کریں گے، اس کو ایسے کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے یہ جا کے تو کوئی طریقہ جو ہے وہ بنے گا. تو میں تو اس پہ بڑا مایوس ہوں جی، یہ بڑا ڈسٹربنگ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انڈیا کو پسند کریں ناپسند کریں، اس پہ تنقید کریں، کیا کریں، لیکن یہ اس بات پہ آ کے نا کشمیر چھیننے میں، چونکہ دوڑ تو دونوں کی لگی ہوئی تھی نا، اس میں چھپانے کے لیے تو کوئی بات ہے نہیں نا. 70 سال سے کلیم چل رہا ہے، 10,000 فائل ہے، پٹواریوں کے اتنے اتنے بستے بنے ہوئے ہیں دونوں کی وزارت خارجہ میں. تو ان سب کو لات مار کے تو انہوں نے اس کو لے کے تو اپنی یونین ٹیریٹوری بنا دیا. تو یہ صاحب جو ہیں یہ آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھیے، آپ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے ایبروگیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب دنیا میں جو فیس سیونگ کے لیے بولتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے کشمیر جا کے، یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر جا کے یہ کہا کشمیریوں کو کہ آپ کوئی ایسی آزادی کی حرکت نہ کیجیے گا، ہم خود سنبھال لیں گے. تو کیا بشانی صاحب واقعی کوئی ایسی آزادی کی موومنٹ تھی، پاکستان سے آزادی کی، یا بھارت کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی تھا ایسا ان کا ارادہ؟ تو کیا ایسی کوئی فضا تھی واقعی جس کو عمران خان صاحب نے بچایا؟ نہیں، آزاد کشمیر میں کوئی آزادی کی موومنٹ نہیں تھی سر. آزاد کشمیر میں جو ایک سول پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو کہ کچھ نوجوان لوگ تھے جو اس بات پہ تھے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، جو کہ ان کا حق تھا. احتجاج کرنے پہ نہ انڈیا کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے نہ پاکستان کو، ایز لانگ ایز یہ پرامن ہے. اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ٹوٹلی پرامن ہے، چونکہ غیر مسلح نیتے لوگ تھے، اور ظاہر ہے بارڈر کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ فوجیں کھڑی ہیں، اور فوجیں پہلے پاکستان کی کھڑی ہیں، بعد میں انڈیا کی کھڑی ہیں. تو ظاہر ہے یہ براہ راست انڈیا کا کوئی پرابلم تھا نہیں کہ جی جو انہوں نے جھوٹ بولا کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا. انڈیا کس لیے حملہ کرے گا؟ آپ جب چکوٹی سے سری نگر کی طرف جاتے ہیں تو پہلے جو فوج وہاں پہ کھڑی ہے وہ پاکستانی فوج ہے، وہ آپ کو وہاں سے گزرنے دے گی، تو پھر آپ جائیں گے کئی کلومیٹر جا کے تو دوسری طرف انڈین فوج تک پہنچیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم کو جواب دیتے ہیں. تو یہ بات لاجکلی، لیکن لاجک تو میں نے آپ کو کہا کہ اس 1 سال کے درمیان کوئی ہے نہیں. وہ لوگ تھے جو جذباتی کشمیریوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک جڑت اور ایک آمانگی کا احساس تو ہے، جس کے پیش نظر وہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پرامن، اور نعرے لگا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اس پہ عمران صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ جناب اس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ان کو منع کیا، اور کسی سے اپیل کی. جنہوں نے مانا ان کو اپیل پہ چپ کرا دیا، جنہوں نے نہیں مانا ان پہ تشدد کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا مظفر آباد کی سڑکوں پہ جو ہے ان کو برے طریقے سے پیٹا گیا، گرفتار کیا گیا، اور زبردستی جو ہے وہ ڈسپرس کیا گیا. تو یہ جی بشیر صاحب، لیکن جو لوگ فرض کیجئے اپنی سالیڈیرٹی دکھانا چاہتے تھے پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی طرف سے دوسری طرف کے کشمیریوں کو، تو وہ سالیڈیرٹی کس بات کی دکھانا چاہتے تھے؟ چونکہ کیا وہ اس طرف کے کشمیری وہ مظلوم سمجھتے تھے، یا وہ جو خود ہیں وہ مظلوم ہیں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اتنا ہی مظلوم سمجھتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ مظلوم سمجھتے ہیں.
لیکن ان کا زور جو ہے توپوں کا رخ چونکہ سری نگر کی طرف ہے، اور اس میں آپ کے جو ایلیٹ ہے، حکمران طبقات ہیں، سب شامل ہیں، تو وہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سری نگر کی طرف جلوس نکالو۔ یہ جو مظفر آباد کی طرف جلوس نکلتا ہے وہ ایک نکلا تھا، وہی میں بات کر رہا ہوں نا، ایک سری نگر کی طرف جا رہا تھا جس کو سمجھا بجھا کے بٹھا دیا گیا، دوسرا مظفر آباد کی طرف گیا تھا جس کو ڈنڈے مارے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مظلومیت کتنی کم اور زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہے۔ لیکن سالیڈیرٹی آپ ان سے شو کریں نا جو سالیڈیرٹی کے متلاشی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو جموں کشمیر میں جتنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کے کسی لیڈر نے، ورکر نے، کسی سینٹرل کمیٹی کے ممبر نے، کسی قابل ذکر شخصیت نے آج تک اس موضوع پر کوئی مفصل بیان تک نہیں دیا کہ جو 5 اگست کو کیا ہوا تھا اور اس کا ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیا ان نوٹ ہے، کیا اچھا برا ہے، ہمارا اس پہ موقف کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ابھی عمر عبداللہ نے کہا ہے جی کہ 370 اور 35 اگر بحال نہیں ہوتا تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی کوئی خاص بیان نہیں ہے، یہ ایک کنٹیکسٹ میں انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا پالیسی سٹیٹمنٹ، آپ نکل کے دیتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس پہ ہمارا یہ رد عمل ہے، تو وہ لوگ تو انہوں نے ایک خود ساختہ قسم کی خاموشی اختیار کی جس کے پیچھے ان کی بارگیننگ ٹیکٹس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جہاں تک دوسرے لوگ تھے، وہ ان میں ان کے جو بڑے لیڈر تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے، تو اس کے بعد جو کاڈر بچا وہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، کسی نے نہ کوئی احتجاج کیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی اگر احتجاج کا کوئی گراؤنڈز ہوتے ہیں تو بڑی بڑی جابرانہ قسم کی قوتوں کے خلاف بھی لوگ احتجاج پہ اتر آتے ہیں۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ قلعے میں چلے گئے تھے، مارے کھائیں، انہیں ٹانگیں توڑوائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ تو آپ کا اگر کہیں پہ کوئی احتجاج بنتا ہے تو اس میں محض اس لیے کہ جی جو دوسری قوت ہے وہ بہت زیادہ جابر ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو عمل ہوا یہ کشمیریوں کے لیے ایک بڑا ان سیٹلنگ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ پاکستان کو بہت بڑا کام کرے گا، جس میں کہ وہ مارے گئے، جو دھوکہ کھایا انہوں نے کہ بہت بڑا کام تو دور کی بات ہے، الٹا پاکستان نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا کہ آپ بھی کچھ نہیں کریں گے، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک شاک کی کیفیت میں چلے گئے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا جی، ہمیں جو ہے وہ 70 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، اور اس دوران بھی ان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ اور اس پہ وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کسی نے بلا کے کہا کہ بھائی پشت پر بھی کھڑے رہو گے یا آگے بھی بڑھو گے، تو وہ آج تک پشت سے بھی ہٹ گئے ہیں اور اب ان کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لینا کہ اس طرح کا جو ایلیمنٹ ہے اب اس کے خلاف وہ ایک باقاعدہ جو ہے جبر کی کارروائی شروع کریں گے آزاد کشمیر میں، چونکہ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے آزاد کشمیر کو لینا ہے، اب وہ ایک مناسب وقت اور حالات کے انتظار میں۔ بشیر صاحب، آخر میں اس بات پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی واویلا مچایا جاتا ہے کہ ادھر ڈیموگرافک چینج کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی تو کچھ بھی ایسی حرکت نہیں ہو رہی۔ خود پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں ڈیورنگ دا پاسٹ 70 ایئرز گراس لیول پہ ڈیموگرافک چینج کیے جا چکے ہیں، تو یہ باتیں پاکستان کے نیریٹو میں کیوں شامل ہوتی ہیں جب کہ نقشہ بھی چینج کر دیتے ہیں، نام بھی جگہ کو چینج کر دیتے ہیں، جبکہ بھارت میں تو صرف اس کی لیگل اینٹی چینج ہوئی اور ڈیموگرافک والی وہ والی صورت ہی نہیں ہے جو پاکستان میں اب تک ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں گلگت بلتستان میں ڈیموگرافک چینج آئی ہے، بالکل ڈیفینیٹلی، وہاں باہر سے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں، یہ آپ کے جو نارتھ ویسٹ ایریاز سے۔ آزاد کشمیر میں ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں بھی ایک بڑے پیمانے پہ افغان مجاہدین جو ہیں وہ آ کے آباد ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں، وہ جب مہاجر آئے تھے افغانستان سے، ان کی ایک بڑی تعداد۔ تو وہ علاقہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں ہیں زیادہ تر، اور وہ کوئی جب تک اپنی زمین بیچنے پہ راضی نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ظاہر ہے کوئی جا کے بسنا بھی چاہے
تو خریدے گا تو بسے گا. اس لیے آزاد کشمیر میں اتنی بڑی چینج نہیں آئی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بہت بڑی ڈراسٹک چینج آئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پہ ناخوش ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا، اب یہ دیکھیں وہاں تو میں اس پہ تو کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کی تھیوری ہے، میں اس پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ وہاں پہ جو لوگ آ کے کام کر رہے ہیں 7 سالوں سے، ان کے بچے وہاں پڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ان اسکولوں میں، کالجز میں گئے ہیں، یونیورسٹیز میں گئے ہیں، اور وہ لوگ آئے ہیں ہماری حکومتوں کے دعوت پہ وہاں کام کرنے کے لیے، ایسے کام جو ہمارے مقامی لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ بہت بڑا ایک ان ہیومن ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم ان کو ان کا رائٹ ڈینائی کر دیں، اور خود پوری دنیا میں کشکول لے کے اپنے رائٹ مانگتے پھریں، کہ جو ہی ہم لندن شہر میں قدم رکھیں تو اپنے آپ کو برٹش سٹیزن کیا اس کا بھی باپ سمجھنا شروع ہو جائیں. اور ہمارے ملک میں اسی طرح کی حالت میں لوگ جا کے 10 سال کام کریں، ان کے وہاں بچے پیدا ہوں تو ہم کہیں تم واپس چلے جاؤ. تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ قسم کی اور غیر انسانی قسم کی پالیسی ہے، جس کو میں فالو نہیں کرتا، لیکن کشمیر میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، چونکہ ان کو بھارت کا ہر کام جو ہے اس میں کوئی کنسپیریسی نظر آتی ہے. مثلا بھارت اگر قرآن شریف چھپا دے تو وہ کہیں گے کہ اس کے اوراق میں پتہ نہیں انہوں نے زہر ملایا ہوا ہے یا کوئی ایسا کیمیکل لگایا ہوا ہے کہ اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے یا کچھ ایسے ہو جائے گا. تو جب لوگوں کی یہ حالت ہو جائے، اب دیکھیں کشمیر میں غریب لوگ آباد ہیں، اتنے عرصے سے آباد ہیں، ہماری دعوت پہ آباد ہیں، اور ان کے لیے اگر کوئی انسانی حقوق کی بنیاد پہ کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے تو اس سے ہماری ڈیموگرافی پہ کیا اثر پڑتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر جو برطانیہ ہے اسے 1.4 ملین کشمیری جو ہے اسے نکال دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ڈیموگرافی کا تو کیا پوری لینڈسکیپ بدل کے رکھ دی. تو وہ اگر یہ مطالبہ کریں کہ وہاں پہ یہ سازش ہو رہی ہے تو پھر تو یہ بات غلط ہے نا. کم از کم انصاف بھی کوئی چیز ہے اس دنیا میں. بہت شکریہ بشانی صاحب. ہم اسی نوٹ کے ساتھ کہ اگر ڈیموگرافک چینجز امیگریشن کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی بنیاد پر ہو تو پھر تو 1.4 ملین جو کشمیری برطانیہ میں رہتے ہیں ان کا ہی وہاں پہ سروائیول کا مسئلہ ہو جائے. مگر ہیومن سماج جو ہوتے ہیں، انسانی سماج جب انصاف پر مبنی ہوتے تو ایسا نہیں کرتے. بشانی صاحب، آپ اور میں ہیر کشمیر پر صرف ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے اینیورسری کے موقع پر بات نہیں کر رہے، نامعلوم کتنے سالوں سے بات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ بات چیت نتیجہ خیز صورت میں آگے جائے گی. بہت شکریہ آج آپ کے وقت کا. اور بات چیت سن رہے تھے ناظرین آپ جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی، اور یہ وہ بات چیت ہے جیسا کہ میں نے کہا بشانی صاحب اور میں عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف تجزیہ تھرڈ اوپینین میں حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.